अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ब्रादर, वही रवायत तिरमिज़ी वाली अल इमाम अल हाफिज़ अबी ईसा मोहम्मद बिन ईसा अत-तिरमिज़ी साहिब तिरमिज़ी ने अपनी किताब में लिखा है कि ये रवायत कि उमर रसूल के बाद में अगर अल्लाह किसी को नबूवत देगा तो वो उमर को देगा। ये रवायत हसन गरीब है, ये रवायत गरीब में शुमार की जाती है, गरीब में शुमार की जाती है। अब अगर आप जरह व तादील के उसूल पढ़ोगे तो वहाँ पर गरीब के दो किस्म किए गए हैं। इल्म दराया में गरीब के दो किस्म बयान किए गए हैं, या तो गरीब सनद के एतबार से होगी या तो गरीब मतन के एतबार से होगी। अब यहाँ पर ये रवायत मतन के एतबार से भी गरीब है, सनद के एतबार से भी गरीब है। ठीक है, सनद के एतबार से खुद ही साहिब किताब ने लिखी है कि ये रवायत असल गरीब है सनद के एतबार से। ठीक है, और मतन के भी एतबार से ये रवायत गरीब है। मतन के एतबार किस तरीके से रवायत गरीब है? मतन के एतबार से मैं अभी आयत भेज रहा हूँ जहाँ पर खुदावंद मुताल ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसके अलावा कोई नबी नहीं है। जब अल्लाह ने एक ऐलान कर दिया है कि मोहम्मद के अलावा कोई नबी नहीं है, तो यहाँ पर इस रवायत में मौजूद है कि मोहम्मद के बाद में अगर कोई नबी होता तो उमर होता। तो सीधी सीधी बात है, ये हदीस मुखालफत कर रही है कुरान की। अब जो हदीस कुरान की मुखालफत कर रहे तो वो मतन के एतबार से ज़ईफ़ शुमार होती है और उस हदीस को कबूल नहीं किया जाता, चाहे वो मज़हब अहले सुन्नह हो चाहे वो मज़हब अहले शिया हो, दोनों मज़हबों के मुताबिक वो हदीस कबूल नहीं है। बिरादर अजीज़, ये मैंने हवाला लगा दिया है अहले सुन्नत की मशहूर मारूफ किताब मीज़ानुल इत्दाल फ़ी नक़्दिर रिजाल, जहाँ पर मौजूद है, उर्दू मौजूद है, अरबी भी मौजूद है। अगर कोई रावी मुनफरिदा रवायत नकुल करे तो उसको मतरूह कहते हैं। ठीक है, मुनफरिदा रवायत नकुल करे तो हदीस गरीब शुमार होगी। और गरीब के दो किस्म हैं। पहला किस्म यह है कि यहाँ तो सनद के एतबार से गरीब होगी, दूसरा किस्म यह है कि यहाँ तो मतन के एतबार से गरीब होगी। अब यहाँ पर ये रवायत जो है जहाँ पर उमर, अगर रसूल के बाद में कोई नबी होता तो उमर होता, यहाँ पर ये हदीस दोनों एतबार से जो है गरीब है, मतन के एतबार से भी गरीब है और सनद के एतबार से भी गरीब है। अब जो दोनों एतबार से ये रवायत गरीब हो गई तो वाज़े हो जाता है ये रवायत हुज्जत नहीं है शिया सुन्ना के मुताबिक। ठीक है, मैंने हवाला लगा दिया है, नीचे रिजाल का हवाला पेश कर दिया है। दोनों एतबार से ये रवायत गरीब शुमार की जाती है। पास मशहूर मारूफ अहले सुन्नत का किताब उसूल जरह व तादील अरबी में मौजूद था, लेकिन मैंने उर्दू लगा दिया है ताकि तमाम दोस्त पढ़ सकें और अहले सुन्नत बिरादर पढ़ सके। वो शायद अरबी समझता नहीं है तो मुश्किल होगी। यहाँ पर साहिब तिरमिज़ी यानी इमाम तिरमिज़ी फरमा रहे हैं, अगर रवायत करने वाला मुनफरदा है तो वो रवायत गरीब शुमार होगी। अब गरीब दो किस्म की है जो मैं ऊपर बयान कर चुका हूँ, सनद के एतबार से और मतन के एतबार से। अब यहाँ पर रवायत सनद के एतबार से तो गरीब है, जो हुज्जत नहीं है सनद के एतबार से, बात ख़त्म हो जाती है। बात आती है मतन के एतबार से। तो बिरादर अजीज़, इस रवायत का मतन जो है वो मतन सही नहीं है, मतन खिलाफ कुरान है। जब मतन खिलाफ कुरान हो जाए तो सुन्ना शिया का मज़हब का ये उसूल है, उसी वक्त उस मतन को फेंका जाता है, कुरान को लिया जाता है। अब इस रवायत का मतन कुरान के खिलाफ है, जिस तरीके से रवायत में वारद है कि रसूल के बाद भी अगर कोई नबी होता तो जनाब उमर होता। अब कुरान मजीद की मशहूर मारूफ आयत है कि आखिरी नबी ही मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अब कैसे हो सकता है कि नबी करीम ने यह फरमाया हो कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता? तो ये नबी का कलाम ही कुरान के खिलाफ हो जाएगा। और ये कानून है शरीयत का कि नबी कतअन भी कुरान के खिलाफ बात नहीं कर सकता। तो अब वाज़े हो जाता है कि ये हदीस मनगढ़ंत है, झूठी है और ये हदीस खिलाफ कुरान है, इसीलिए हदीस हुज्जत नहीं है, कुरान की आयत हुज्जत है। ऊपर मैंने हवाला लगा दिया जहाँ पर सनद के एतबार से रवायत भी गरीब है, मतन के एतबार से भी रवायत गरीब है। और इधर कुरान मजीद की आयत पेश कर दी जहाँ पर खुदावंद मुताल ने इरशाद फरमाया है कि वह ख़ातमुन नबिय्यीन और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का आखिरी नबी है जिस पर खुदावंद मुताल ने नबूवत को ख़त्म कर दिया है।
اب روایت کی کیا الفاظ ہیں؟ روایت کی یہ الفاظ ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا اگر کوئی نبی میرے بعد ہوتا تو عمر ہوتا. اب روایت کے الفاظ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. اب روایت کے الفاظ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں تو یہ اصول ہے شیعہ سنہ کا، یہ اصول ہے. تو اس وقت قرآن کو لیا جاتا ہے، روایات کو پھینکا جاتا ہے. ہم ابھی روایات کو نہیں لیں گے، قرآن کو لیں گے. قرآن میں اللہ نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا. محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے. بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ اگر رسول کے بعد میں نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو وہ روایت جھوٹی ہے. ٹھیک ہے، وہ روایت قرآن کے خلاف ہے، وہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. تو اس حدیث اس روایت کو نہیں لیا جائے گا، قرآن کو لیا جائے گا. والسلام. جی محترم حسن نجفی صاحب، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں امام ترمذی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا ھذا حدیث حسن غریب، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ واقعی حدیث غریب ہوتی ہے. ہاں، تو جہاں آپ فرماتے ہیں حسن غریب، تو ان دونوں سے مراد ان کی حسن ہی ہوتی ہے. اور باقی اس روایت کو شیخ البانی نے بھی اور زبیر علی زئی نے بھی اور دیگر محدثین نے جو ہے اس کو حسن ہی قرار دیا ہے. السلام علیکم. یہ ہے سورۃ الزخرف اور اس میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، فرما دیجئے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا، پوجنے والا ہوتا. تو جہاں لفظ اگر آ جائے نا، لو کانا اس طرح یعنی کہ اگر ہوتا، جہاں یہ الفاظ آ جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہاں سے امکان ثابت ہو رہا ہے. یہ امکان بالکل ثابت نہیں ہو رہا محترم، آپ ذرا مطالعہ وسیع کریں. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اٹل فاصلہ فرما دیا ہے. یہ سورۃ الاخلاص ہے، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. تو جہاں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، تو وہاں بھی ولد کا امکان ثابت نہیں ہوا. تو یہاں بھی یعنی کہ لوکانہ جو عمر والی حدیث ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو جناب عمر ہوتے، یہاں بھی امکان ثابت نہیں ہوا. کیونکہ ولاکن رسول اللہ خاتم النبیین میں بھی اطل بات ہے کہ کوئی بعد میں نبی نہیں آ سکتا، تو لم یلد ولم یولد ادھر بھی وہی بات ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہے. جی عزیزم، یہ مشرا بن آن کے حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو آپ نے میزان الاعتدال کا حوالہ دیا نا، تو اس میں بھی کافی محدثین نے سکہ کہا ہے اور تعدیل پیش کی ہے. اور ایسے ہی احمد بن حنبل نے معروف کہا ہے، اور احمد بن صالح نے سکہ، اور ابن حجر الاسقلانی علیہ رحمہ نے مقبول، عذاب سکہ اور صدوق کہا ہے. اور اس طرح یحییٰ بن معین اور دیگر محدثین نے اس کو سکہ کہا ہے. اور اس سے جو ہے روایات لی جا سکتی ہیں اور یہ ثقات میں سے ہیں. اور دوسری بات کہ جو زبیر علی زئی اور البانی نے بھی اس کو سکہ کہا ہے.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولا تو میری طبیعت خراب ہے، لیکن پھر بھی آپ کو وائس کر رہا ہوں آپ کی جاہلیت پر، قبلہ ناراض مت ہونا۔ اوپر جا کر اصول پڑھیں، اصول حدیث پڑھیں، اصول جرح پڑھیں، دونوں میں نے بھیج دیے ہیں۔ اصول حدیث بھی بھیجا ہوا ہے میں نے، اصول جرح بھی بھیجا ہوا ہے۔ اور امام ترمذی نے جو کہا ہے، امام ترمذی نے کہا ہے کہ ہاذا حدیث غریب، ٹھیک ہے، یہ حدیث جو ہے وہ غریب ہے، ٹھیک ہے۔ آگے امام ترمذی کیا فرما رہے ہیں، پھر خود ہی امام ترمذی وضاحت کر رہے ہیں، اگر راوی کی وہ روایت متعدد طرق سے ہو تو وہ حسن میں شمار ہوگی، اگر وہ راوی کی روایت منفردہ ہو تو وہ غریب میں شمار ہوگی۔ اب غریب کے دو قسم ہیں، متن کے اعتبار سے یا سند کے اعتبار سے، اور یہاں پر یہ روایت متن کے اعتبار سے بھی غریب ہے اور سند کے اعتبار سے بھی غریب ہے۔ کہ بلا کچھ تو پڑھ لیا کریں، کچھ تو اپنے اہل سنت کے اصول حدیث پڑھ لیا کریں، اصول جرح و تعدیل پڑھ لیا کریں۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے جو خود نے حوالہ بھیجا ہے اس میں یہی چیز موجود ہے، اگر متعدد طرق سے روایت وارد ہے تو حسن میں شمار ہوگی، اگر منفردہ طرق سے روایت وارد ہے تو پھر وہ غریب میں شمار ہوگی، متن و سندن۔ اب یہ روایت خود ہی جو ہے منفردہ طرق سے وارد ہے، تو جناب علی یہ حدیث خود ہی غریب متن و سندن ہے۔ کہاں پر ہے بھائی؟ آپ نے جو حوالہ بھیجا ہے وہ حوالہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے؟ یعنی جو اردو لکھی ہوئی ہے، آسان اردو لکھی ہوئی ہے، آسان اردو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، اگر میں عربی بھیجوں تو وہ کیا آپ کو خاک سمجھ میں آئے گی؟ کہ بلا ایسے کیسے؟ میرے پیارے بھائی، اس وائس میں آپ نے کہا ہے کہ امکان ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میں بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ امکان ثابت نہیں ہوتا، امکان ثابت نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے اوپر میں آیت سینڈ کر چکا ہوں جہاں پر خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے کہ آخری نبی جو ہے محمد مصطفیٰ ہے، اس پر اللہ نے نبوت ختم کر دی ہے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے، سلسلہ نبوت ہی ختم ہو جاتی ہے رسول پر۔ اس کے بعد میں اگر کوئی یہ بولے کہ یہ میرے بعد میں فلاں نبی ہوگا تو وہ جھوٹی روایت ہے، نبی ایسا کہہ ہی نہیں سکتا، یہ منگلت روایت ہے۔ بھائی کہاں پر ہیں آپ خود اس وائس میں کہہ رہے ہیں کہ امکان ثابت نہیں ہوتا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ امکان ثابت نہیں ہوتا، دونوں آیات سے امکان ثابت نہیں ہوتا، اس آیت سے بھی امکان ثابت نہیں ہوتا، اور جو میں نے آیت پیش کی نبی پر کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ، اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے، خاتم النبی، نبوت وہاں پر ختم ہو جاتی ہے، تو وہاں پر بھی امکان ثابت نہیں ہوتا، دونوں میں امکان ثابت نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بھائی، بات وہی آپ نے جو کی وہی میری بات میری زبان والی ہی کی ہے بھائی، کوئی فرق نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات، اس آیت میں امکان کی بات نہیں ہے، دوسری بات امکان کی بات کی ضرورت بھی نہیں ہے، خود خدا نے اعلان کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ایک ہی اللہ ہے، یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے، یہاں پر امکان کی بات ہی نہیں ہے، اس آیت میں تو امکان کی بات ہی نہیں ہے۔ جناب یاری، آپ کیسے روایت کو فٹ کر رہے ہیں آیت پر، جبکہ یہاں پر امکان کی بات ہی نہیں ہے، خود ہی اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ میں سے کوئی نہیں ہے، یہاں پر امکان کی بات ہی نہیں ہے۔ تو جناب علی، وہاں پر جو حدیث تھی وہ حدیث خود قرآن کی مخالفت کر رہی ہے، یعنی رسول یہ فرما رہا ہے کہ اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہاں پر قرآن مجید کی آیت ہے کہ نبی خاتم النبیین ہے، نبی کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو نبی کیسے کیا نبی قرآن کے خلاف کلام کر سکتا ہے؟ کیا نبی قرآن کے خلاف بول سکتا ہے؟ کیا نبی قرآن کے خلاف فرما سکتا ہے؟ کیا نبی قرآن کے خلاف حکم دے سکتا ہے؟ پیارے بھائی، آیت کو بھی سمجھے اور روایت کو بھی سمجھے، ٹھیک ہے؟ روایت خود خلاف قرآن ہے، قرآن کی روایت قرآن کی مخالفت کر رہی ہے پیارے بھائی، تو اسی وقت ہم قرآن کو لیں گے، روایت کو ٹھکرائیں گے، روایت کو چھوڑیں گے، اور یہاں پر اس آیت میں امکان کی بات ہی نہیں ہے، یہاں پر حکم خاص ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، فقط اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو یہاں پر حکم خاص ہے، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی؟ عجب ہے یار۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولا تو میری طبیعت خراب ہے، لیکن پھر بھی آپ کو وائس کر رہا ہوں آپ کی جاہلیت پر، قبلہ ناراض مت ہونا۔ اوپر جا کر اصول پڑھیں، اصول حدیث پڑھیں، اصول جرح پڑھیں، دونوں میں نے بھیج دیے ہیں، اصول حدیث بھی بھیجا ہوا ہے میں نے، اصول جرح بھی۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو عرض ہے کہ آپ تمام دیکھ لیں، یہ بندہ جو ہے اردو سمجھ نہیں رہا ہے،
اب اس نے خود نے اردو بھیجی ہے، وہاں پر الفاظ موجود ہیں کہ اگر صحیح حدیث کا ایک راوی ذکر کرے جو ایک منفرد ہے تو اس حدیث کو غریب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور غریب کا دوسرا نام ہے فرد، ٹھیک، میں منفرد فرد بتا چکا ہوں۔ اگر سلسلہ سند میں ایک ہی راوی ہے جو منفرد ہے تو اس کو فرد مطلق کہتے ہیں۔ یہاں پر صحیح کی بات ہی نہیں ہے، یہاں پر صحیح کی بات ہی نہیں ہے، یہ ایک کلی قانون بتا رہے ہیں۔ واہ میرے سلیم بھائی، واہ واہ پیارے بھائی، یہاں پر صحیح کی بات ہی نہیں ہے، یہ بات بھیج کر آپ نے میری تائید کر دی ہے، میری تائید کر دی ہے۔ اگر سلسلہ روات میں راویوں میں ایک راوی ذکر کرے تو اس کو حدیث غریب کہتے ہیں، ٹھیک ہے پیارے بھائی، سمجھ لے، تھوڑا سا اردو سمجھ نہیں سکتے آ جاتے ہیں بحث مباحثہ مناظرہ کرنے کے لیے، یار کچھ تو سوچا کریں اپنے مذہب کا۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائی، مکمل اصول سن لو، آپ بھی یاد کرو اور دوستوں کو بھی یاد کرانا اور اپنے علماء اکرام کو بھی یاد کرانا، ٹھیک ہے۔ یہ روایت ہم نے کہاں سے لی ہے؟ یہ روایت ہم نے لی ہے جامع ترمذی سے، جس صاحب کتاب کا نام ہے محمد ابن عیسیٰ ابن سورہ ابن موسیٰ ابن الضحاک ترمذی۔ صاحب ترمذی نے اس حدیث کو کیا کہا ہے؟ صاحب ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے، ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصول حدیث میں جائیں یا اصول جرح میں جائیں، دونوں کتابیں میں نے اوپر بھیج دی ہے، وہاں پر صاحب ترمذی کا قول موجود ہے، یعنی ترمذی کا قول موجود ہے، جہاں پر اس نے کیا فرمایا ہے، اگر حدیث حسن غریب ہو اور منفرد راوی روایت کرے تو وہ حدیث سندن اور متنن دونوں اعتبار سے غریب ہو جاتی ہے۔ جب دونوں اعتبار سے غریب ہو جاتی ہے تو وہ حدیث حجت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اصول ہے جو میں اصول آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اصول میرا نہیں ہے، یہ اصول نہ شیعہ علماء کا ہے، یہ اصول اہل سنت کے مشہور معروف عالم محمد بن عیسیٰ ابن سورہ ابن موسیٰ ابن الضحاک ترمذی کا ہے۔ یہ اصول برادر عزیز کہاں پر ہے آپ؟ کہ آپ اپنے عالم کے اصول کو ٹھکرائیں گے؟ کیا آپ اپنے عالم کے اصول کو ٹھکرائیں گے؟ کہ آپ اصول حدیث کو ٹھکرائیں گے؟ کہ آپ اصول جرح کو ٹھکرائیں گے؟ واہ میرے پیارے بھائی، واہ کیا بات کر دی! یہاں پر ایک کلی قاعدہ آپ کے عالم صاحب ترمذی نے بتا دیا ہے۔ جب صاحب ترمذی نے کلی قاعدہ بتا دیا ہے تو پھر ہم اس کلی قاعدے کو لیں گے، اس حدیث کو غریب مانیں گے، متنن بھی سندن بھی، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم محترم، میں نے آپ کی تمام آڈیو سنی اور تحریرات دیکھی، اور جو کچھ آپ نے بیان کیا اس میں صرف 2 پوائنٹ آپ نے بیان کیا۔ نمبر 1 کہ یہ حدیث غریب ہے، تو جناب حدیث غریب جو ہوتی ہے یہ کوئی ضعیف یا موضوع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور یہ صحت کے منافی بھی حدیث یہ نہیں ہوتی۔ میں یہ حوالہ لگاتا ہوں۔ جی محترم، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ غرابت صحت کے منافی نہیں، یعنی کہ جو حدیث غریب ہوتی ہے وہ نہ موضوع ہوتی ہے نہ ضعیف ہوتی ہے۔ تو قبلہ عرض یہ ہے کہ ہم اہل سنت کے ہاں جو ضعیف حدیث ہے وہ بھی فضائل میں قابل قبول ہے، ضعیف حدیث وہ بھی فضائل میں قابل قبول ہے، اور یہ تو صحیح حدیث ہے، یہ غریب حدیث کو نا، یہ ایک صحیح حدیث کی قسم ہے۔ جی عزیزم، یہ تحریر اور اس کے علاوہ 2-3 تحریریں اور بھی ہیں اور آڈیوز بھی ہیں، ان سب کا خلاصہ یہ ہے، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے کہا کہ اس آیت میں امکان کی بات نہیں ہو رہی، اللہ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو جناب یہ آپ سمجھے نہیں ہے کہ میں نے یہ کیوں پیش کی ہے۔
یہ میں نے کس لیے پیش کیا؟ آپ نے صرف سورۃ الاخلاص کو لے لیا اور دوسری دو آیات کو نہیں لے لیا. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اس کو آپ جو ہے نا چھوڑ گیا. اور ایسے ہی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کو اب نظر انداز کر گئے، حالانکہ ان کو بھی آپ نے زیر بحث لانا تھا. قبلہ سوال یہ ہے، سنیں میری بات، سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ نے عقل دیا ہے، صلاحیت دی ہے، تو اس کو ذرا عمل میں لائیں. سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، مفہوم مش کا یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رسول ہے. اور حضور خود فرماتے ہیں لا نبی شبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ نے بیان کر کے اور آخر میں کہا کہ اگر جناب حضرت عمر والی بات ہوتی ہے تو اس سے جو ہے نا تضاد پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے اجراء نبوت کا ثبوت ملتا ہے، امکان نبوت، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا میرے بعد نبی ہوتا تو جناب عمر ہوتا، یہ بھی ختم نبوت پہ دلیل ہے. جس طرح کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین اور لا نبی شبادی وانا خاتم النبیین، یہ ختم نبوت پہ دلائل ہیں. تو ایسے ہی یہ حدیث جو جامع ترمذی میں موجود ہے اور مسند احمد میں بھی، یہ 17,405 نمبر پہ یہ حدیث ہے، یہ ختم نبوت پہ دلیل ہے. تو محترم آپ جو ہے وہ دو آیتیں نظر انداز کر گئے، حالانکہ یہ جو میں نے پیش کیا ہے نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ اس حیثیت سے پیش کیا جس طرح کہ آپ نے پیش کی ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی سورۃ الاحزاب کی آیت. اور پھر اس کے بعد جو میں نے پیش کیا نا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، تو یہ میں نے اس حیثیت سے پیش کی جس طرح کہ آپ وہ اعتراض کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے جو حضرت فاروق اعظم سے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو اے عمر تو ہوتا. تو یعنی کہ اگر آپ اس سے امکان ثابت کرتے ہیں اور آپ کو امکان سمجھ آ رہا ہے، تو پھر قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین میں بھی امکان آپ کو نظر آنا چاہیے. اگر ادھر امکان آپ نہیں سمجھ رہے تو ادھر بھی امکان سوری نہ سمجھے. محترم آپ کو لوکانہ سے لگ رہا ہے کہ امکان ثابت ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر لوکانہ سے امکان ثابت ہوتا ہے، اگر لوکانہ سے امکان ثابت ہوتا ہے تو پھر اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے کہ جو سورۃ الانبیاء کے اندر ہے لوکانہ فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، وہاں بھی لوکانہ ہے. اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں جو سرکار نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اے عمر تو ہوتا، یہاں بھی لوکانہ ہے. تو جس طرح لوکانہ فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، اس میں امکان ثابت نہیں ہوتا، تو ادھر بھی امکان ثابت نہیں ہوتا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دوستوں سے معذرت، اور سہیل بھائی معذرت، میں بات نہیں کر سکا کیونکہ بہت آج مصروفیت تھی، دعوت بھی تھی اور مصروفیت تھی. اور دوسری بات آج رشتہ دار کی بھی وفات ہو گئی ہے، تو اس سے زیادہ آج مصروف رہوں گا. آج کا دن رات دونوں مصروف رہوں گا. باقی کل دن آپ مجھے بتائیں، آپ ٹائم نکالیں، 3 گھنٹے نکالیں، 4 گھنٹے نکالیں، گھنٹہ نکالیں، 2 گھنٹہ نکالیں، اسی روایت پر اور اسی روایت کو مکمل کریں. ٹھیک ہے، پھر گروپ کو کھول دیں. کل دن کا کوئی ٹائم بتائیں یا کل رات کا کوئی ٹائم بتائیں، تو 1-2 گھنٹے جو آپ چاہیں مکمل ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اسی روایت پر بات کی جائے. ٹھیک ہے، باقی آج میں معذرت سے بات نہیں کر سکوں گا، اور میں نے آپ کے وائس ابھی تک سنے نہیں ہے اور نہ ہی سنوں گا. ٹھیک ہے، جیسے ہی فارغ ہوں گا وائس سنوں گا اور انشاءاللہ پھر آپ کو اچھی طرح سے جواب دوں گا. اور آپ ٹائم بتائیں اور ٹائم نکالیں، 3 گھنٹے جو بھی نکالیں، جو آپ نکالنا چاہتے ہیں نکالیں، پھر مسلسل بات ہو اور اس روایت کو مکمل کریں.
अस्सलाम वालेकुम जी। मोहतरम मोहम्मद हसन नजफी साहब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बखैर होंगे। मौला आपको सलामत रखे। तो कल जब चाहें आपका दिल हो तो बात कर सकते हैं, यानी कि 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। तो जैसे ही आप जो है ना फरमाएंगे उसी तरह बात हो जाएगी। मेरी मसरूफ़ियत ज़ुहर टू इशा होती है, इसके माबैन में गुफ्तगू नहीं कर सकता, बाकी इसके इर्द गिर्द मैं फ़री होता हूँ। इशा के बाद तो बिल्कुल ही फ़री होता हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क़िबला सही, इंशाल्लाह कल 10 बजे दिन को 10 बजे और बात शुरू करेंगे। 10, 11, 12 तकरीबन 1 बजे तक इस बात को मुकम्मल करेंगे। ठीक है क़िबला। अगर दिन को करना चाहते हैं, अगर रात को करना चाहते हैं तो फिर रात को मसला नहीं है। रात को अभी जो आप टाइम बताएं, 8, 9, 10 या 3 घंटे या 4 घंटे मुसलसल बात करें। अब ये तो कंफर्म करें रात को करेंगे या दिन को करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 3 घंटे में इस बात को क्लियर करें, उसके बाद अभी ग्रुप खोल दें ताकि ग्रुप मुसलसल बंद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलीम भाई, मैंने आपको टाइम दिया था और उसी टाइम पर मौजूद हूँ ग्रुप में। सबसे पहली बात यह है कि मैंने कहा था कि हदीस गरीब जो है सनदन मतनन, तो वो ना ही सही में शुमार करेंगे और ना ही किसी और चीज़ में। उसको हम मौजू की तरफ लेके जाएंगे। वो हदीस मौजू में शुमार होगी, ठीक है? और जो हदीस मौजू में शुमार होगी तो वो हुज्जत तो नहीं होती है, बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपने कहा है कि नहीं, हदीस से गरीब जो है वो सही में शुमार होगी, ठीक है? तो आपने जो हवाला लगाया है, इस हवाले पर तो बहुत इश्कालात उठेंगे और इंशाल्लाह इसी बात को मुकम्मल कर लेते हैं पहले। ये जब ये मुकम्मल बात हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह कुरान की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तो सलीम को कुछ ना कुछ थोड़ा सा अहले इल्म समझ रहा था, लेकिन ये तो सज्जाद से भी गया। सबसे पहली बात यह है कि 2 ऊपर इसने सबसे पहले हवाले भेजे, वो मेरी तायद भी थे। फिर वही मैंने दोबारा इनकी मुहद्दिसीन की कुतुब से उसूल जरह और उसूल हदीस से निकाल कर भेजा। वही एक ही बात थी, मेरी तायद भी थी, खामोश हो गया था। अब दोबारा रात इसने एक हवाला कल रात भेजा था, वही हवाला अब इसको समझ में आया नहीं है। अब इसको इनकी कुतुब समझाएं हम, इनकी कुतुब पढ़ाएं हम। भाई आप मुनाज़िर बन के आते हो तो आप इन कुतुब को पहले पढ़ कर आए। भाई हदीस से गरीब सही में तब दाखिल होगी, सही तब मानेंगे जब उसमें तकरीबन उलमाए मुहद्दिसीन ने 4 या 5 जो शराइत बयान किए, अगर वो शराइत पाई गई हदीस गरीब में तो उस हदीस गरीब को हम सही मानेंगे, वरना वो सही नहीं मानेंगे, हसन भी नहीं मानेंगे। उसी को डायरेक्ट हम मौजू की तरफ लेकर आएंगे। ठीक किबला। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई, इस हदीस को हम मौजू की तरफ लेकर आएंगे। क्यों? अव्वलन हदीस सनद के एतबार से गरीब है, सानियन हदीस मतन के एतबार से गरीब है, सालिसन हदीस कुरान के खिलाफ है, और राबियन हदीस दो मज़हबों के दरमियान टक्कर पैदा कर रही है। अब जाकर मौजू की शराइत पढ़ें। मुझे पता है आपको कभी कोई शर्त नहीं मिलेगी, लेकिन जाकर पढ़ें। मौजू की बाज़ मुहद्दिसीन ने 10 शराइत बयान की है, मौजू की बाज़ मुहद्दिसीन ने 12 शराइत बयान की है, मौजू की बाज़ मुहद्दिसीन ने 15 शराइत बयान की है। लेकिन मैं आपको 2 शर्तें बता रहा हूँ। अगर कोई हदीस खिलाफ कुरान हो तो वो सही में शुमार नहीं होगी, नहीं हसन में शुमार होगी, उस हदीस को मौजू में शुमार किया जाता है। अगर कोई हदीस 2 मज़हबों के दरमियान में इख्तलाफ पैदा करे, शदीद इख्तलाफ पैदा करे, जिससे टकराव हो, झगड़ा हो, तो उस हदीस को भी मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि उस हदीस को भी हम मौजू में शुमार करेंगे। अब ये हदीस जो जनाबे उमर के लिए रसूल खुदा ने फरमाया, अगर मेरे बाद में कोई नबी होता या उमर होता तो ये हदीस खुद ही मुखालफत कर रही है कुरान की, खुद ही 2 मज़हब के दरमियान में एक टक्कर पैदा कर रही है, ठीक है? और सनदन भी गरीब है, मतनन भी गरीब है, तो ये रवायत मौजू में शामिल हो जाएगी। मौजू की 2 शर्त मैंने आपको बता दी है। अब जाकर उसूल हदीस में पढ़ें,
ٹھیک ہے، آپ کو مل جائے گی یہ دونوں شرط. اگر نہیں ملیں تو مجھے بتا دینا، میں تقریباً 30-35 اہل سنت کی کتب سے پیش کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی. اور سلیم بھائی ایک آپ کے لیے حوالہ پیش کر کے جا رہا ہوں، اور اس حوالے کو غور و فکر کے ساتھ دیکھنا، آپ کو بڑا کام آئے گا. رسول خدا کی حدیث ہے کہ میرے بعد میں کوئی نبی نہیں ہوگا، اللہ جسے چاہے وہ نبی بنے گا. اس حدیث کو محدثین نے موضوع میں شمار کیا ہے. اب یہ دوسری حدیث جو جناب عمر کے لیے ہے، رسول خدا کی حدیث ہے کہ میرے بعد میں اگر کوئی نبی ہوگا تو عمر ہوگا. یہ بھی حدیث موضوع میں، پہلی حدیث جس طریقے سے موضوع میں شامل ہوئی ہے، اس حدیث کو بھی موضوع میں شمار کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ دونوں حدیث موضوع میں شمار کی جائیں گی، اور جو حجت نہیں ہے شیعہ سنت کے درمیان میں. یہ خلاصہ میں نے آپ کو بتایا، یہ یاد کر لینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے اوپر رات میسج کیا تھا کہ بھائی سلیم بتائیں کس وقت بات کرو گے، دن کو کرو گے یا رات کو کرو گے، کنفرم کر کے بتائیں. سلیم نے جواب دیا تھا کہ دن کو 10 بجے بات کریں گے، کیونکہ میں نے 10 بولا تھا تو 10 بجے بات کریں گے. تو آج 10 بجے سے ابھی 11 ہونے والے ہیں، 10 منٹ بچے ہیں، یعنی 1 گھنٹہ مکمل. 10 منٹ اور انتظار کروں گا، 1 گھنٹہ مکمل میں نے اس کا انتظار کیا ہے. یہ ابھی تک گروپ میں نہیں آیا ہے. یہ علامت ہوتی ہے موضوع سے فرار ہونا، یہ علامت ہوتی ہے بحث مباحثہ نہ کرنا. کیونکہ مجھے پتا تھا یہ اہل سنت والے 3-4 گھنٹے یا 2 گھنٹے مسلسل بات نہیں کر سکتے ہیں، بس ایک بات کر کے پھر چلے جاتے ہیں، پھر ایک حوالہ ڈھونڈ کے پھر بات کرنا شروع کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. تو تمام دوست گروپ والے دیکھ لیں، ٹائم دیا تھا اور ٹائم قبول بھی اس نے کیا، اس کے باوجود بھی آج یہ گروپ میں نہیں آیا ہے. اور 1 گھنٹہ مکمل میں اس کا انتظار کرتا رہا ہوں. ابھی میں گروپ کھول رہا ہوں اور اسی بات کو یہیں پر ختم کروں، جو مکمل بات تھی اسی کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں. اس پر آگے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت کا بندہ ہی فرار ہو گیا ہے. جی بالکل قبلہ ایسا ہی ہے. اور پرسنل میں آ کے 2 دنوں سے ہماری بات ہو رہی ہے، پرسنل پہ 2 گھنٹے بات ہوتی رہتی ہے. تو وہاں پہ آ کے یہ یہی فرما رہے ہیں، محترم خود تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ حدیثیں غلط ہیں، یہ ضعیف ہیں. لیکن میں یہاں پہ گروپ میں چونکہ عزت کا مسئلہ ہے، میں کہہ بھی نہیں سکتا، اقرار بھی نہیں کر سکتا، چونکہ بہت ساری باتیں دیکھنی ہوتی ہیں، تو میں اس لیے خاموش ہوں. اور تبھی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان پہ ہلکا ہاتھ رکھیے گا. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ صداقت پہ ہیں، لیکن یہ منافقت ہے، صداقت نہیں ہے. تو ہم ان کو چونکہ جو پرسنل پہ آ کے جو بات کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم ان پہ ہلکا ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ چلو فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، وہ بھی ہم بھی فارمیلٹی پوری کر دیں، چلو ان کا بھی بھرم رہ جائے. لیکن یہ عقائد پہ آ کے بضد ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسروں کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں ظاہر ہے کہ پھر اس طرح تو بات نہیں ہوتی نا. تو کھل کے بات کریں. پھر یہ 2 نمبری کیسی غلط روایات، موضوع روایات پیش کرتے ہیں، اور ضعیف روایات جن کا بالکل حقائق سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، واسطہ ہی نہیں ہوتا. تو اس میں پھر اب کیا بندہ ان لوگوں سے کہے کہ اتنی وہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے. خود حالانکہ پیش نماز ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ احساس ہونا چاہیے کہ بھائی لوگوں کے عقائد اگر خراب ہوں تو وہ کس کی گردن پہ جائیں گے. خود یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ غلط ہے اور پھر اس پہ آ کے بحث کرنا اور لوگوں کے دماغ خراب کرنا، لوگوں کو بہکانا، تو یہ مسلمانیت تو نہیں ہے. یہ تو کسی عام مسلمان کا کام بھی نہیں ہے. اور ایک پیش نماز کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ایک پیش نماز سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے؟
ایک چیز کو خود جانتے ہوئے کہ یہ غلط ہے، غلط عقیدہ ہے، اور یہاں پہ آ کے گروپوں میں لوگوں کے سامنے اسی پہ بحث کر کے وہ صحیح ثابت کرے، یعنی لوگوں کے عقائد خراب کرے، تو یہ مسلمان کا کام تو نہیں ہے۔ تو اور پھر ایک پیش نماز ہے تو اس کی تو ساری باتیں جاتی ہیں، پیش نمازی سارا احترام سب کچھ وہ کہاں گیا؟ سوچنا چاہیے، بہرحال یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ اصلی مسئلہ یہ ہے کہ سلیم بھائی اس چیز سے واقف نہیں ہے۔ اب حسن غریب صاحب ترمذی نے کہا ہے کہ یہ روایت جو ہے جناب عمر کے لیے وارد ہوئی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ حسن غریب ہے۔ اب حسن غریب اگر اس کے مطابق یہ کہتا ہے کہ ہم صحیح میں داخل کریں گے، صحیح میں داخل کریں گے تو پھر کچھ شرائط ہیں، تقریباً علماء محدثین نے 4 شرائط بیان کی ہیں، وہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا کام ہے۔ لیکن اگر ہم حسن غریب کو شامل کریں گے صحیح میں تو حسن غریب پہلے تو حسن غریب حسن لذات ہی میں آ جائے گی، حسن لذات ہی پھر حسن صحیح لذات ہی میں آ جائے گی، صحیح کی قسم میں آ جائے گی، ٹھیک۔ لیکن یہاں پر یہ روایت جو ہے وہ متنن بھی غریب ہے، سندن بھی غریب ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ اب اس روایت کو ہم ڈائریکٹ صحیح میں شامل نہیں کر سکتے ہیں، اس روایت کو ہم موضوع کی طرف لے کر جائیں گے۔ کیوں موضوع کی طرف؟ کیوں؟ علماء محدثین نے 3 اقوال بیان کیے۔ پہلا قول یہ ہے کہ موضوع کی طرف ہم اس روایت کو لے کر جائیں گے اسی لیے کہ اس میں تقریباً 8 شرائط پائی جاتی ہیں موضوع کی۔ اب موضوع کی کتنی شرائط ہیں؟ موضوع کی پہلا قول محدثین کا ہے کہ موضوع کی شرائط 12 ہیں، دوسرا قول محدثین کا ہے کہ موضوع کی شرائط 10 ہیں، تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے زیادہ ہیں، 15 سے کم از کم یا یہاں تک ہیں شرائط، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کم از کم 8 شرائط موضوع کی پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ 8 شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ روایت کے خلاف قرآن ہے۔ اگر روایت خلاف قرآن ہو تو وہ روایت موضوع میں شامل ہو جائے گی اور حجت نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ عقل کے خلاف ہے روایت، جب روایت عقل کے خلاف ہو تو بس وہ موضوع میں شمار ہوگی اور حجت نہیں ہے۔ تیسری یہ ہے کہ یہ روایت 2 مذہبوں کے درمیان میں ٹکر پیدا کر رہی ہے تو وہ موضوع میں شامل ہوگی اور حجت نہیں ہے۔ اب برادر عزیز اس اصول حدیث اور اصول جرح سے واقف نہیں، اگر اصول حدیث جرح سے واقف نہیں ہوگا تو استدلال کیسے دے گا، جواب کیسے دے گا؟ اب یہ کہ حکم لگا رہا ہے کہ بھئی ہم جو ہے حسن غریب کو صحیح میں داخل کریں گے۔ حسن غریب کو صحیح میں داخل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط اس حدیث میں موجود نہیں ہے، اس حدیث میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس حدیث میں جو شرائط موجود ہیں وہ موضوع کی شرائط موجود ہیں، تو اس حدیث کو موضوع میں شامل کریں گے، بات وہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں نے ٹائم دیا تھا، اس ٹائم کے مطابق سلیم نہیں آیا۔ والسلام۔ جی محترم محمد حسن نجفی صاحب، صرف آپ کی آڈیو سننے کو ملی، اوپر میں نے کوئی آڈیو نہیں سنی۔ تو عزیزم آپ اس کو موضوع میں شمار کر رہے ہیں، اس روایت کو موضوع روایت میں، تو جناب محترم بات یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے موضوع میں شمار کر رہے ہیں، مجھے بھی سمجھائیے، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ جناب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے تو اس لیے یہ موضوع ہے، عزیزم نو مائنڈ، یہ آپ کی جہالت ہے، یہ آپ کی جہالت ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ پیارے بھائی اگر آپ ٹائم پر آتے تو میں آپ کو سمجھاتا، آپ ٹائم پر نہیں آئے، میں نے آپ کا 1 گھنٹہ انتظار کیا تھا، 1 گھنٹہ، ٹھیک ہے، اور میں نے اپنا 1 گھنٹہ ضائع کیا تھا آپ کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ آپ ٹائم پر نہیں آئے، بات ختم ہو گئی۔ اگر آپ ٹائم پر آتے، جو مناظرے کا وقت تھا یا بحث مباحثہ کا وقت تھا، آپ آتے تو انشاءاللہ ضرور میں آپ کو سمجھاتا۔ ابھی سمجھانے کا فائدہ ہی نہیں ہے آپ کو، کیونکہ آپ ٹائم کے پابند ہی نہیں ہے، آپ ٹائم پر نہیں آئے، کیونکہ اگر آپ ٹائم پر آ جاتے تو آپ کو پتہ تھا کہ شیخ محمد حسن وعدے کر کے رکھ دے گا، تو اسی لیے آپ ٹائم پر ہی نہیں آئے تھے، بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے بھائی۔ میرے پیارے بھائی اگر اتنی قوت دم ہوتا تو پیارے بھائی آپ ٹائم پر آتے، کیوں نہیں آئے تھے ٹائم پر، جو ٹائم رکھا تھا مناظرے کا؟ جناب وہ مناظرہ جو ہے نا اس کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے، وہ آپ دیکھ چکے ہیں، تو بات بس اب جو ہے نا یہ کرنی ہے اس حوالے سے کہ آپ بس خواہ مخواہ کا جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، تو کیسے یہ قرآن کے خلاف ہے؟ السلام علیکم، یہ میں نے وائس کیا تھا اور وائس پر ٹیگ کر کے آپ نے کہا ہے کہ دن کو بات کریں گے 10 بجے، ٹھیک ہے۔ میں 10 بجے سے 11 بجے 1 گھنٹہ میں نے انتظار کیا، جو آپ نے بات نہیں کی۔ جب بات نہیں کی تو وہیں پر موضوع ختم ہو جاتا ہے، یہ شکست ہوتی ہے اہل سنت مناظر کی، ٹھیک ہے، بات وہاں پر ختم ہو جاتی ہے برادر عزیز۔ کیوں اس کو کیوں چھوڑوں؟ جب ایک ٹائم معین کیا جاتا ہے مناظرے کے لیے تو اس ٹائم پر مناظرہ کیا جاتا ہے، اس کو کیوں چھوڑوں بھائی؟ جناب وہ فیصلہ ہو چکا ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، ذرا مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ آپ اس کو قرآن کے خلاف کیسے سمجھ رہے ہیں؟ اتنا میرے پیارے بھائی جب آپ مناظرہ ہی نہیں کرو گے تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ آپ ٹائم پر آئے ہی نہیں ہو تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ جناب دیکھیں کہ میں جو اب سوالات کر رہا ہوں نا، یہ ایک گفتگو سے اس مناظرے سے ہٹ کرے،
چونکہ آپ بار بار تاثر دے رہے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے لہٰذا یہ موضوع ٹھہری، تو بھائی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو روایت قرآن کے خلاف ہوگی وہ موضوع ہوگی، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور سب سے اول نمبر پہ کتاب اللہ ہے اور اس کے بعد سنت رسول ہے بخیر۔ تو جناب یہ آپ ثابت کریں نا کہ یہ کیسے قرآن کے خلاف ہے۔ جناب دیکھیں کہ آپ نے جتنے بھی سوالات اٹھائے تھے نا اس کے میں نے جوابات دے دیے، اور آپ نے ایک چیز پیش کی تھی کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، تو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ پھر آپ نے جو ہے نا یہ کہا کہ یہ غریب ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ غریب کسے کہتے ہیں، حالانکہ وہ ارے بھائی مناظرہ تو آپ نے ٹائم میں آنا تھا، مناظرے کے ٹائم میں آپ نہیں آئے ہو، اب آپ سوال کر رہے ہو، تو اب ہم تجزیہ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہمیں بھی بولنے کا اختیار دے دیں، ہمارے سوال کا جواب دیں، آپ موقع میں تو نہیں آئے۔ آپ مجھے قرآن مجید سے ایک نبی ایسا دکھائیں جو 40 سال تک بتوں کی پرستش کرتا رہا ہو، شراب پیتا رہا ہو، ایسا نسب اس کا ہو۔ آپ مجھے ایک نبی دکھائیں قرآن سے، اگر آپ دکھائیں گے تو ہم کہیں گے یہ قرآن کی جو ہے نا حمایت میں کم از کم ہوگی۔ کوئی ایک تو آیت دکھاؤ جس میں ایک نبی ہو اور وہ 40 سال بت پرستی کرتا رہے، شرک کرتا رہے، ٹھیک ہے، جس کے نسب میں اتنے پرابلمس ہوں، شراب پیتا ہو، ایک ایسا نبی دکھا دو۔ السلام علیکم، یہ میں نے وائس کیا تھا اور وائس پر ٹیگ کر کے آپ نے کہا ہے کہ دن کو بات کریں گے 10 بجے، ٹھیک ہے؟ میں 10 بجے سے 11 بجے 1 گھنٹہ میں نے انتظار کیا، جو آپ نے بات نہیں کی۔ جب بات نہیں کی تو وہیں پر موضوع ختم ہو جاتا ہے، یہ شکست ہوتی ہے اہل سنت مناظر کی، ٹھیک ہے؟ بات وہاں پر ختم ہو جاتی ہے برادر عزیز۔ پیارے بھائی میں نے ابھی تک کوئی سوال اٹھایا نہیں تھا، یہ تو آپ کو مناظرین بتاتا کہ میرے کون سے سوال ہیں اور کون سے آپ جواب دیتے ہو، تو یہ تو میں آپ کو مناظرین بتاتا، لیکن کاش آتے جو ٹائم سے بھاگ گئے تھے، ٹائم پر آئے نہیں تھے، فرار ہو گئے تھے۔ میرا یہ چیلنج ہے اہل تشیع کے چھوٹے سے لے کر اور بڑے تک، سب کو یہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی یہ ہمت کرے، جرت کرے کہ لوکان بعد نبی لکانا عمر، اس روایت کو، حدیث کو قرآن کے خلاف ثابت کر کے دکھائے۔ نہیں السلام علیکم، یہ میں نے وائس کیا تھا اور وائس پر ٹیگ کر کے آپ نے کہا ہے کہ دن کو بات کریں گے 10 بجے، ٹھیک ہے؟ میں 10 بجے سے 11 بجے 1 گھنٹہ میں نے انتظار کیا، جو آپ نے بات نہیں کی۔ جب بات نہیں کی تو وہیں پر موضوع ختم ہو جاتا ہے، یہ شکست ہوتی ہے اہل سنت مناظر کی، ٹھیک ہے؟ بات وہاں پر ختم ہو جاتی ہے برادر عزیز۔ السلام علیکم، چیلنج وہ کرتا ہے جو ٹائم دے کر مناظرے کا پھر بھاگ جاتا ہے، وہی چیلنج کرتا ہے۔ ہاں 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 ہاں، عجب ہے یار، اور کچھ نہیں ہے اس کو برادر عزیز ہمارے ہاں جاہل کہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ ٹائم دیکھ کر پھر موضوع سے فرار ہونا، ٹائم پر نہ آنا، وہی چیلنج کرے، اس کو جاہل کہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ جناب اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فری ہیں نا، آپ کے پاس مکمل ٹائم ہے، وقت ہے، بس گفتگو شروع کر ثابت کریں کہ یہ قرآن کے کیسے خلاف ہے۔ ہاں جی، یہ قرآن کے عین مطابق ہے، یہ ختم نبوت پہ بہت بڑی دلیل ہے، یہ ختم نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میرے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو جناب عمر آتے، تو جب اللہ تعالیٰ نے دروازہ بند کر دیا ہے تو اب کوئی نہیں آ سکتا۔ میرے پیارے بھائی ابھی تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مناظرے کا اصول ہے جو ٹائم معین کیا جاتا ہے اس ٹائم پر ہی مناظرہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد میں وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ جو ٹائم پر نہ آیا وہ موضوع سے فرار ہو جاتا ہے، اس کی شکست ہوتی ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے برادر۔ ٹائم ہو میرے پاس ہو یا نہ ہو وہ الگ بات ہے، آپ ٹائم پر نہ آئے بات ختم۔
تمام دوست دیکھ لو، سلیم بار 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 چیلنج کر رہا ہے. 2 دن پہلے بھی ٹائم دیا تھا 10 بجے، بات نہیں کی تھی، نہیں آیا گرومی. آج پھر ٹائم معین ہوا ہے 10 بجے، رات معین ہوا تھا 10 بجے بات ہوگی دن کو، تو آج پھر 10 بجے نہیں آیا ہے. پاکستان میں آج 10 بج کے 5 یا 6 منٹ ہو گئے ہوں گے، ابھی تک نہیں آیا ہے. بار بار چیلنج دے رہا ہے. جب چیلنج قبول کرتے ہیں، ٹائم معین کرتے ہیں، ٹائم معین ہونے کے بعد میں جب وقت ہو جاتا ہے، وقت پہ آتا ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں کرتا ہے. تمام دوست خود دیکھ لیں، اس سے کہتے ہیں کہ فرار ہونا. مکمل خلاصہ نکلا ہے اس مناظرے کا کہ سلیم نے 2 مرتبہ ٹائم رکھا تھا اور اس ٹائم کے مطابق 2 مرتبہ میں گروپ میں موجود تھا، لیکن آخر تک 1 گھنٹہ 2 مرتبہ میں نے انتظار کیا، لیکن سلیم گروپ میں نہیں آیا اور سلیم کی وہیں سے شکست شمار ہو گئی. ابتدا میں سلیم نے غریب حدیث کو، حسن غریب حدیث کو صحیح میں شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن بغیر شرائط کے، جو شرائط نہیں دکھائی، جو قابل قبول نہیں ہے. اور جب میں نے شرائط بتائی ہیں کہ اس حدیث کو ہم موضوع میں شامل کریں گے، شرائط میں نے بتا دی ہے، اور اس کے بعد میں ٹائم رکھا گیا 2 مرتبہ سلیم نہیں آیا. نہ آنے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ شکست، کیونکہ 2 مرتبہ ٹائم معین ہوا ہے، دونوں مرتبہ فرار ہو گیا ہے. اور ہمارے خود پرسنل میں دوستوں کے پاس آتا ہے، اور مجھے بھی کہا اس نے پرسنل میں کہ شیخ صاحب میری عزت کا تھوڑا سا خیال کریں، میں اہل سنت والا ہوں، اور میرے جہاں پر میں سینٹر کرتا ہوں وہاں کے لوگ اس گروپ میں موجود ہیں. مجھے پتہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، کہ نبی نے فرمایا اگر میرے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ روایت ضعیف ہے. سلیم نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے، مجھے پتہ ہے، یہ من گھڑت روایت مجھے پتہ ہے، لیکن گروپ میں میرا تھوڑا سا احترام کریں. میرے گاؤں والے، میرے سینٹر والے یہاں گروپ میں موجود ہے. اسی لیے بھائی، یہاں پر جب 2 مذہبوں کے درمیان میں مناظرہ ہوتا ہے، وہاں پر کسی کا احترام نہیں کیا جاتا، حق کو ثابت کیا جاتا ہے، حق کو واضح کیا جاتا ہے. اب ایسے بھی اہل سنت والے مناظر موجود ہیں جو ہمیں پرسنل آ کر یہی کہتے ہیں دوستوں کو ہمیں کہ بھائی احترام کریں ہمارا، اور ہم جو پیش کرتے ہیں اس کو قبول کریں. عجیب ہے یار، خدا ایسا کسی مذہب والے کو مناظر ہی نہ دے جو اپنی عزت کی خاطر دین کا بیڑا غرق کرے. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کرے. اس مکمل بحث مباحثے کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ روایت کہ نبی کے بعد میں اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب، تو یہ روایت حسن غریب اور موضوع میں چلی جائے گی. اس میں موضوع کی شرائط موجود ہے، خلاف قرآن، 2 مذہب میں مٹکر اور عقل کے خلاف ہے، اور بہت ساری شرائط ہیں. تو یہ من گھڑت روایت ہے. خلاصہ یہ نکلا ہے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.